नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से कि जो बड़ा मेहरबान नायत रहम फरमाने वाला है। आज की मंजिल छठा सिपारा है जिसकी तफसीर आपके सामने जो है वो बयान की जाएगी, जिसके अंदर सूरह निसा का बकिया हिस्सा और सूरह आल इमरान की 82 आयात उन पर यह सिपारा जो है वो मुश्तमिल है। इसके अंदर सबसे पहले जो है वो पहली आयत जिससे इस सिपारे का आगाज़ होता है, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम व कान अल्लाहु समीअन अलीमा, कि अल्लाह ताला को ऊँची आवाज़ में बात करना पसंद नहीं है सिवाय उसकी कि जो मज़लूम हो। तो मज़लूम को हक़ हासिल है कि अपनी आवाज़ को दूसरों तक पहुँचाए। हदीस मुबारक के अंदर आता है कि दो गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा अक्सर दुनिया में मिल जाती है। वैसे तो जज़ा और सज़ा का अमल आखिरत के साथ ख़ास है, लेकिन दुनिया में ही बाज़ गुनाहों की सज़ा जो है वो मिल जाती है। उनमें से एक ज़ुल्म है कि ज़ालिम को दुनिया में ही अपनी ज़ुल्म की सज़ा अक्सर मिल जाती है और अपना इंजाम वो ख़ुद देख लेता है। और दूसरा क़िता रहमी की सज़ा, ताल्लुकात को तोड़ने की सज़ा, तो इसकी भी सज़ा दुनिया के अंदर जो है वो मिल जाती है। उसका वबाल, इस गुनाह का वबाल दुनिया के अंदर ही इंसान पर आ जाता है। अगली आयत के अंदर फरमाया गया कि इम तुब्दू खैरन औ तुख्फू औ ताफ़ू अन सूइन फ़इन्नल्लाह कान अफ़ुवन क़दीरा, कि अगर तुम नेकी को ज़ाहिर करो या छुपाओ, वो अल्लाह के जो है वो इल्म के अंदर है। और इंसान की नीयत जो है वो दुरुस्त होनी चाहिए। बाज़ आमाल ऐसे हैं कि लोग देख लेते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि ये रियाकारी होगी। आप नमाज के लिए मस्जिद में आते हैं तो कई लोग आपको आता जाता देखते हैं, मस्जिद में लोग देखते हैं कि नमाजी है, तो ये कोई इखलास के ख़िलाफ़ नहीं है, ये रियाकारी नहीं है। इंसान की नीयत ठीक हो। बाज़ दफ़ा यही चीज़ शैतान अपने दाव के तौर पे इस्तेमाल करता है। वो ये कहता है कि क्या करोगे, मस्जिद में जाओगे, लोग नमाजी कहेंगे तो दिखलावा हो जाएगा, घर में ही पढ़ लो। तो इस तरह शैतान बंदे को ट्रैप कर लेता है। तो अल्लाह ताला ने ये अहले ईमान को ये जो है वो उनको तसल्ली दी है कि तुम्हारी नीयत जब दुरुस्त होगी तो चाहे तुम अमल को ज़ाहिर करो छुपाओ, अल्लाह के यहाँ तुम्हारे लिए अजर है। यही मिसाल अल्लाह के रास्ते के अंदर ख़र्च करने की है। अगर इंसान दूसरों के सामने बेशक दे रहा है, लेकिन नीयत ये है कि दूसरे इनकरेज हों, तो ये दिखाना ये रियाकारी नहीं है। तो इसी तरह जो है वो इंसान की नीयत में इखलास होना चाहिए। अल्लाह ताला नीयतों को देखते हैं। इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अम्वालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह ताला तुम्हारे मालों और तुम्हारी शक्लों को नहीं देखते, बल्कि तुम्हारे दिलों को और तुम्हारे आमाल को जो है वो देखते हैं। अगले रकू के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम की सीरत का जो है वो तज़किरा है कि उनकी ज़िंदगी के बारे में, हयात के बारे में जो है वो बहुत सारी गलतफ़हमियाँ लोगों ने जो है वो पैदा की हुई हैं। तो यहाँ अल्लाह ताला ने उन के स्टेटस को जो है वो बयान किया है कि ना वो कत्ल हुए, ना वो सूली पर चढ़े, वमा क़तलूहु वमा सलबू, और आगे फरमाया गया बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह ताला ने उनको अपनी तरफ जो है वो उठा लिया। तो ये बैसियत मुसलमान हमारा अक़ीदा है और हमें ये चीज़ें ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से जो है वो ज़हन के अंदर जो रखनी चाहिए। एक तो यह है कि तमाम अम्बिया अल्लाह ताला के भेजे हुए थे, उनमें से बाज़ के दर्जात बुलंद हैं। ईसा अलैहिस्सलाम एक उलुल आज़म जो है वो नबी हैं। और बैसियत मुसलमान हमारा ये अक़ीदा है कि वो मौजज़ाना तौर पर पैदा हुए, बग़ैर वालिद के पैदा हुए, और वो एक नबी थे, एक इंसान थे। उन पर अल्लाह ताला ने इंजील को जो है वो उतारा और उनकी तालीमात में कि उन्होंने तौहीद की तरफ लोगों को बुलाया। और हमारा ये भी अक़ीदा है कि उनकी वफ़ात अभी नहीं हुई, वो आसमान पर ज़िंदा मौजूद हैं, क़यामत से पहले वापस आएंगे और उस वक़्त इमाम मेहदी का ज़ुहूर हो चुका होगा, दज्जाल का भी ज़ुहूर हो चुका होगा, और जो है वो क़यामत के करीब आएंगे। तो ये अक़ायद हैं जो हमें ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से जो है वो रखने चाहिए। उनको मुअज्ज़ात अल्लाह ताला ने जो है वो अता किए थे। तो कुरान के अंदर मुख्तलिफ़ मकामात पर ईसा अलैहिस्सलाम की पर्सनैलिटी को जो है वो बताया गया, उनकी सीरत के मुख्तलिफ़ पहलुओं को जो है वो बताया गया। तो इन्हीं सूरह निसा की आयात के अंदर भी उनकी शख्सियत के बारे में और उनके स्टेटस के बारे में जो है वो बताया गया है।
اگلے رکوع کے اندر مزید انبیاء کا جو ہے وہ ذکر ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام آئے، ان کی دعوت ایک تھی، ان کا میسج ایک تھا، ان کا دین ایک تھا، اگرچہ شریعتیں مختلف تھیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ الانبیاء اخوۃ لعلات، کہ تمام انبیاء آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں، وہ ایک دوسرے کے بھائی تھے، پیرنٹل بردرز تھے، اور امہاتہم شتیٰ و دینہم واحد، دیئر مدرز ور ڈفرنٹ بٹ دیئر ریلیجن واز سیم، ان کی مائیں مختلف تھیں لیکن وہ یعنی سگے بھائی نہیں تھے، لیکن ان دین کا ایک رشتہ ان کے درمیان ایسا تھا جس کی بنیاد پر وہ سارے ایک دوسرے کے لحاظ سے بھائی تھے، ایک ہی دین کو، ایک ہی میسج کو لے کر آئے، ان کے درمیان ایک کامن نقطہ تھا ان کی دعوت کا، توحید کی طرف سب نے جو ہے وہ بلایا، اللہ کی وحدانیت کی طرف تمام انبیاء نے جو ہے وہ دعوت دی، تو لہٰذا ایک لحاظ سے وہ ایک ہی لڑی کا حصہ ہیں، اور تمام جو ہے وہ ایک ہی دین کے پیروکار ہیں، ایک ہی رب کے جو ہے وہ ماننے والے ہیں، تو اسی طرح ان پر ایمان لانا بھی جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور پھر ایک اہم تاکید کی گئی، اگرچہ یہ اہل کتاب کو تاکید کی گئی لیکن یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، کہ دین کے اندر غلو نہ کرو، حد سے زیادہ بڑھنا، ڈو ناٹ شو ایکسیسونیس ان یور ریلیجن، تو دین کے اندر انتہا پسندی دکھانا، تشدد دکھانا، سختیاں جو اللہ نے نہیں ڈالیں، اللہ کے رسول نے نہیں ڈالیں، ہم اپنی طرف سے ان کو پیش کر کے کریں، تو یہ اس کی دین کے اندر اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس امت کو امت وسط بنایا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، وی ہیو میڈ یو اے ماڈریٹ امہ، درمیان والی امت، معتدل امت، اعتدال والی امت جو ہے وہ بنایا ہے، اور اس کے تمام اعمال کے اندر ہمیں اعتدال نظر آتے ہیں، کہ ایک طرف وہ حرام جو اخبث الخبائث ہے، سب زیادہ حرام چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ مشکل وقت میں وہ بھی ہمارے اوپر حلال کر دیتے ہیں بوقت ضرورت، بقدر ضرورت، اور اسی طرح تمام احکامات کے اندر اللہ رب العالمین نے فلیکسیبلٹی جو ہے وہ رکھی، اور اس کی وسعت کے مطابق، کیپیسٹی کے مطابق احکام ہم پر جو ہے وہ ان کو لاگو کیا گیا۔ اور پھر آخری رکوع کے اندر قرآن کو جو ہے قرآن مبین کہا گیا، نور مبین جو ہے وہ کہا گیا، نور ہدایت ہے۔ قرآن کے بہت سارے نام ہمیں قرآن مجید کے اندر ملتے ہیں جو اس کے جو ہے وہ مختلف پہلوؤں کو، اس کتاب کی حقانیت کو واضح کرتے ہیں۔ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور اس کو نور جو ہے وہ بصیرت بھی کہا گیا، اس کو ہدی للناس بھی جو ہے وہ کہا گیا، قد جاءکم برہان من ربکم، اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل اور ایویڈنس بھی جو ہے وہ قرار دیا گیا، اس کو نور مبین بھی قرار دیا گیا۔ تو قرآن کے شفاء لما فی الصدور بھی کہا گیا۔ تو یہ سارے قرآن کے نام ہیں جو قرآن کی یہ جو ایک یونیک کتاب ہے، اس کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہیں۔ ان ناموں کے ذریعے بھی ہم قرآن کا تعارف اور انٹروڈکشن جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں، اور اس سے مراد وہ مخصوص دسترخوان، ہیونلی میل، جو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے جو ہے وہ اتارا تھا، تو اس کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ اس کے پہلے رکوع کے اندر فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ ایمان والو اپنے عہد کو، پرامسز کو، کوویننٹس کو برقرار رکھو۔ اب عہد جو ہے جو بھی ہے انسان کرتا ہے، اب بیسیت مسلمان ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بھی ایک عہد ہے، اللہ سے عہد ہے، اللہ کے رسول سے عہد ہے، ان کی اطاعت کرنا یہ ہمارے اس عہد کا جو ہے وہ حصہ ہے۔ تو یہ بیسیت مسلمان، کیپنگ دا پرامس، فلفلنگ دا پرامس، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اور فرمایا کہ لا دین لمن لا عہد لہ، جس کا عہد نہیں ہے اس کا دین نہیں ہے، جو اپنے پرامس کو، عہد کو جو ہے وہ پورا نہیں کر سکتا، اپنے حلف کو پورا نہیں کر سکتا، گویا کہ اس کا کوئی دین اور ایمان جو ہے وہ نہیں ہے۔ آگے فرمایا گیا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے کاموں میں، اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ کوآپریٹ ان گڈ تھنگس، ان گڈ ایکشنز، اینڈ ڈو ناٹ کوآپریٹ ان ایول اینڈ بیڈ ایکشنز اینڈ سنز میں، گناہوں میں، بغاوت میں انسان جو ہے وہ تعاون نہ کرے، اللہ کی اطاعت میں، نیکی کے کاموں میں جو ہے وہ تعاون کرنا چاہیے۔ اور تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اور اسی طرح نہ صرف یہ کہ تعاون کی کئی شکلیں ہیں، ایک تو انسان خود جتنا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، پھر دوسرا نیکی کی طرف دوسروں کو جتنا انکریج کرے گا تو بتانے والوں کو بھی ثواب ملے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو کسی کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے،
من دعا الی ہدن کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ، کہ جو کسی کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، اچھی بات کی طرف بلاتا ہے، نیکی کی طرف بلاتا ہے، تو جو جتنا کرنے والے کو ثواب ملے گا، اس کے بلانے والے کو، اس نیکی کی دعوت دینے والوں کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، جو نیکی کی طرف بلاتا ہے اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کرنے والے کو جو ہے وہ ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات کے اندر وہ چیزیں جو حرام کر دی گئیں ان کا ذکر ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی، تو یہ پوری ایک لسٹ دی گئی ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ ڈیڈ، مردار حرام ہے، بلڈ، خون جو ہے وہ حرام ہے، وہ جانور جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کیا جائے، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے، وہ جو ہے وہ حرام ہے۔ تو یہ پوری ایک لسٹ ہے حرام کی۔ قرآن کے اندر حلال چیزیں بھی واضح کر دی گئیں، حرام بھی واضح کر دی گئی، ڈوز اینڈ ڈونٹس، کرنے کے کام اور نہ کرنے کے کام۔ تو بیسک مسلمان ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے۔ دین کی تکمیل کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بتایا گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے دین اسلام کو مکمل کر لیا ہے، یہ قرآنی ہدایت یا آسمانی ہدایت اب آپ پر مکمل ہو گئی ہے۔ تو یہ سب سے آخری نازل ہونے والی جو ہے وہ آیت تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ اتری۔ اگلے رکوع کے اندر ذکر ہے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ تو یہ وضو کا حکم ہے، ہر نماز سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں، یہ طہارت بھی ہے اور پاکیزگی بھی ہے، اور اس کے دنیاوی فوائد بھی ہیں، طبی طور پر بھی اس کے فوائد ہیں کہ جب ہم بار بار ہاتھوں کو دھوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، وہ ہمارے باڈی لمبس کہ جو ولنریبل ہیں انفیکشن کے لیے، ان کو ہم دھوتے ہیں تو اس کے خطرات، انفیکشن کے خطرات کم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ فوائد بھی ہیں، لیکن ہم تو اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کی بنیادی شرط جو ہے وہ وضو ہے، وضو کے بغیر جو ہے وہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے طریقے سے وضو کیا کرو، انگلیوں کے درمیان خلال کرنا، ایک دوسرے کی انگلیوں کو دوسری انگلیوں میں ڈال کے اس کو خلال کرنا کہتے ہیں، یعنی جب وضو کرو تو ایسے نہیں کہ صرف جلدی میں پانی بہا دو، بلکہ پوری طریقے سے اچھی طرح ان کو واش کرو، تاکہ وہ مکمل جو وہ جگہیں جہاں پہ جو ہے عموماً پانی نہیں پہنچتا وہاں پہ بھی پانی جو ہے وہ پہنچاؤ۔ اسی طرح جو ہے وہ کلی کرنا اچھے طریقے سے، بشرطے کہ انسان روزی کی حالت کے اندر جو ہے وہ نہ ہو، تو یہ وضو کے عمل کا جو ہے وہ حصہ ہے اور اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ انسان جلدی میں وضو کرتا ہے تو ایڑیاں خشک جو ہے وہ رہ جاتی ہیں، فویل للعقاب، ایسی ایڑیوں کے لیے تباہی ہے، حدیث کے اندر وارننگ دی گئی۔ تو ہمیشہ اچھے طریقے سے وضو کرو تاکہ وضو کا کہ جو اعضاء ہیں ان میں سے جو حصہ دھونا ہے وہ خشک جو ہے وہ نہیں رہ جائے، اور اس سے طہارت بھی حاصل ہوتی ہے، پاکیزگی بھی جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ الطہور شطر الایمان، پیورٹی از ہاف آف فیتھ، کلینلینس از ہاف آف فیتھ، از پارٹ آف اوور فیتھ، طہارت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان۔ اور اسی طرح جو ہے وہ فرمایا کہ والصوم جنہ، فاسٹنگ از شیلڈ، فاسٹنگ جو ہے وہ ہماری حفاظت کا ذریعہ ہوگی، اللہ کے عذاب سے ہمیں بچائے گا یہ روزہ۔ پیشنس از لائٹ والصبر ضیاء، یہ جو صبر ہے یہ نور ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ صدقۃ برہان، صدقہ ایک دلیل ہے، ایک ایویڈنس ہے، اٹس اے پروف آف اور ایمان۔ تو والقرآن حجت لک او علیک، اور قرآن یا تیرے لیے حجت ہوگا یا تیرے خلاف حجت ہوگا۔ یہ قرآن قیامت والے دن گواہی دے گا، اس کی گواہی یا ہمارے حق میں ہوگی یا ہمارے خلاف ہوگی۔ تو یہ بہت ہی الارمنگ الفاظ ہیں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ کیا میں اتنا قرآن سے جڑا ہوا ہوں کہ کل یہ قرآن گواہی دے کہ ہاں یہ بندہ اس نے میری قدر کی ہے، تاکہ قرآن کی گواہی ہمارے حق میں ہو۔ خدا نخواستہ قرآن کی گواہی ہمارے خلاف ہو گئی تو یہ گویا کہ بہت بڑا ہماری جو اخروی ناکامی کا جو ہے وہ ذریعہ ہوگا۔ اگلی آیات کے اندر عدل و انصاف کی تاکید جو ہے وہ کی گئی، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، انصاف کی ہمیشہ بات کرو، عدل و انصاف، ایکویلٹی اینڈ جسٹس، اس کو پروموٹ کرنا چاہیے، انصاف کی بات کرو۔ اور ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس سٹیج پر نہ لے آئے، اس لیول پر نہ لے آئے کہ تم حق کا راستہ چھوڑ دو، عدل کا راستہ جو ہے وہ چھوڑ دو۔
تو ہمیشہ جو ہے وہ دشمنی میں بھی ذاتیات کو درمیان میں انسان نہ لائے، جو ہے اختلاف ایک علمی ہونا چاہیے، اصولوں کی بنیاد پر ہونا چاہیے، اور بلا وجہ ایسی چیزوں کے اس کو ذاتی چیزیں بنا کر اور ذاتی حملے کرنا، اس سے اجتناب جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ عدل کے جو قوانین ہیں، انصاف کے جو قوانین ہیں، فیئرنس کے جو قوانین ہیں، وہ ہر حالت میں لاگو ہونے چاہیے۔ اور پھر اللہ کا وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اہل ایمان کے ساتھ کہ جو نیک اعمال بھی کرتے ہیں کہ ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے۔ اور اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر جو ہے نماز کو قائم کرنا، آتی تم الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو دینا، رسولوں پر جو ہے ایمان لانا، اللہ کو قرض حسنہ دینا، ان صفات کی اہمیت کو اس کو جو ہے وہ بتایا گیا۔ اگلی آیات کے اندر جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم اور ان کے حوالے سے جو لوگوں نے غلط عقائد گھڑ لیے ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ ذکر ہے، اور اسی طرح اس سے اگلے رکوع کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے انعامات کا، احسانات کا ذکر کیا جو بنی اسرائیل پر تھے، اور ان کو اپنی تاریخ کے کچھ واقعات ان کا جو ہے وہ تذکرہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت کا وعدہ دیا تھا کہ ارض مقدس میں داخل ہونے کا حکم دیا تھا، لیکن انہوں نے بزدلی دکھائی، اور حالانکہ اپنے اندر کے لوگوں نے جو ہے اولو العزم آدمیوں نے ان کی ہمت افزائی بھی کی، اس کے باوجود وہ انہوں نے رسول کے حکم کو ماننے سے جو ہے وہ انکار کر دیا، جس کے نتیجے کے اندر 40 سال تک وہ صحرا میں بھٹکتے رہے۔ اگلے رکوع کے اندر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا ذکر ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ حابیل اور قابیل 2 بیٹے تھے آدم علیہ السلام کے، ان کو قربانی کا حکم دیا گیا۔ ایک نے سمجھا کہ کوئی بھی جانور جو ہے وہ قربان کر دوں، اور ایک فرض اتارنے والی بات، اور وہ بالکل ایک سر سے اتارنے والی بات اس نے کی اور گھٹیا جانور کیا، اور دوسرے نے اللہ کی طرف سے ایک حکم سمجھ کر اچھی طریقے سے جو ہے وہ کیا۔ تو اس نیت کی بنیاد پر ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسری کی قربانی قبول جو ہے وہ نہیں ہوئی، تو اس کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ اور اس کے اندر ایک اہم نقطہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی انسان اللہ کے راستے کے اندر دے، تھوڑا دے زیادہ دے، لیکن اس کے پیچھے نیت درست ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، انہوں نے ساری رات مزدوری کی، ایک باغ کے اندر پانی لگایا درختوں کو، اور صبح مٹھی بھر کھجوریں ملی، وہی لے کر اللہ کے رسول کے دربار کے اندر آ گئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹھی بھر کھجوریں پورے ڈھیر پر پھیلا دی، فرمایا کہ یہ اجر کے لحاظ سے سب سے زیادہ ہیں، اس لیے کہ اگرچہ تھوڑا ہے لیکن ان کے پیچھے اخلاص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ کس نے کتنا دیا ہے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس نے کتنے میں سے کتنا دیا ہے، آؤٹ آف واٹ، کتنے میں سے دیا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ہمیں اسی اصول کو بنیاد پر اللہ کے راستے میں جتنا ہو سکے تھوڑا دے انسان، زیادہ دے حسب توفیق، ہر آدمی کے حالات مختلف ہوتے ہیں، لیکن اخلاص ہو، اللہ کے راستے میں قربانی کا جذبہ ہو، اللہ کی طرف سے اجر کا انسان کو امید کے ساتھ، رضا الہی کے حصول کے ساتھ خرچ کرے، تو انشاءاللہ اس کی برکات اور اجر انسان کو نصیب ہوگا۔ اگلی آیات کے اندر یہ ایک اہم ہدایت دی گئی، من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جمیعا، کہ جو ایک جان کو قتل کرتا ہے وہ گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کرتا ہے، اور جو ایک جان کو بچاتا ہے گویا کہ وہ پوری انسانیت کو جو ہے وہ بچاتا ہے۔ تو یہ ہمیں بھی انسانی جانوں کے حوالے سے یہ قرآن کے اس حکم کو نظر رکھنا چاہیے۔ انسانی جان کی حفاظت، انسانی جان کی حرمت، اس سے بھی جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے، اور اس کی اہمیت بھی جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے۔ الحمدللہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، دوسروں کی جان بچاتے ہیں، وہ بہت بڑی انسانیت کو جو ہے وہ خدمت کر رہے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ فساد فی الارض، اس سے انسان اپنے آپ کو بچائے، اس کی مذمت جو ہے وہ بیان کی گئی۔ اگلے رکوع کے اندر کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کے لیے وسیلہ جو ہے وہ تلاش کرو۔ اب یہ وسیلہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف قرب کا ذریعہ، یہ نماز بھی ایک وسیلہ ہے، روزہ بھی ایک وسیلہ ہے، حج بھی ایک وسیلہ، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپرچونٹیز دی ہیں، ہمیں یہ ذرائع دیے ہیں جن کے ذریعے ہم قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ تہجد بھی ایک جو ہے وہ اپرچونٹی ہے، اسی طرح اللہ نے مال دیا ہے تو اس کے ذریعے انسان قرب حاصل کر سکتا ہے، اولاد دی ہے تو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا کر ان کو دین کے لیے وقف کر کے انسان اللہ کا قرب جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد
اگلی آیات کے اندر اللہ کی حدود کا ذکر ہے، چوری کی سزا اس کا جو ہے وہ ذکر ہے، اللہ کی حدود پر قائم رہنے کا جو ہے وہ حکم ہے، اور یہ تاکید ہے وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ کہ جب آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ کرو، عدل کے ساتھ جو ہے فیصلہ کرو، جو ہے فیصلے کے اندر کوئی ذاتی پسند ناپسند وہ چیز جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، فیئرنس انسان کو ہر معاملے کے اندر شو کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اگلی رکوع کے اندر جو ہے وہ ذکر ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں اتاریں، آسمانی کتابیں، لیکن اس وقت جو قابل عمل کتاب ہے ہمیں ہمارے لیے جس کو جو وہ فالو کریں وہ قرآن مجید ہے، اور پچھلی کتابوں پر ایمان لانا تو ضروری ہے، لیکن عمل کے لیے اور اس وقت فیصلے کے لیے جو کتاب ہے، احکامات کے لیے جو کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے، اس لیے کہ واحد وہ آسمانی کتاب ہے جو ان چینج ہے، جو جس کے اندر الٹریشن نہیں ہوئی، اس کو ٹیمپر نہیں کیا گیا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پروٹیکشن کی ذمہ داری جو ہے وہ لی ہے، اور اس وقت یہ ہمارے لیے واحد الہامی کتاب ہے جس پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر آخری آیات کے اندر ایک اہم چیز یہ بیان کی گئی کہ دنیا کے اندر جو ہمیں اختلاف رائے نظر آتا ہے، مختلف جو ہے وہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے مختلف رائے رکھتے ہیں، تو یہ ایک فطری چیز ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً اگر اللہ چاہتے تو ایک ہی امت بنا دیتے، ایک ہی کمیونٹی بنا دیتے، لیکن اللہ نے مختلف کمیونٹیز بنائیں، مختلف کلر بنائے، مختلف رنگ بنائے، قبیلے بنائے، اور ان کے اندر آزمائش ہے، اختلاف رائے اس کے اندر، اور یہ ہے کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ کون آگے بڑھتا ہے، کون اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، کون نیکی کے کاموں میں جو ہے وہ سبقت کرتا ہے۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا الٹیمیٹلی ایوری ون ہیز ٹو ریٹرن ٹو ہز لارڈ، ہر لارڈ، ہر آدمی کو، ہر قوم کو، ہر کو اللہ کی طرف جو ہے وہ واپس جانا ہے، جو ہے تو یہ نقطہ ان آیات کے اندر جو بیان کیا گیا۔ اگلی رکوع کے اندر دوستی کا معیار جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ ایسا دوست نہ بناؤ جو اپنا مذہب تمہارے اوپر مسلط کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرے۔ ویسے تو غیر مسلم کو دوست رکھنا، بنانا کوئی اس میں غلط بات نہیں ہے، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ آپ کا ورک کلیگ آپ کا دوست ہو سکتا ہے، پڑوسی آپ کا دوست ہو سکتا ہے، کوئی بھی آپ کا دوست ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے جو معیار ہے کہ آدمی اپنے دین پر کمپرومائز جو ہے وہ نہ کرے، اپنے دین کو نہ بیچے، لا یبی بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے دنیاوی مقصد کے لیے اپنے دین کو جو ہے وہ بیچ ڈالتا ہے۔ تو جو بنیادی اصول ہیں، انسان اپنا جو اللہ کے حقوق، اللہ کے رسول کے حقوق، ان کو انسان پیروی کرے۔ اس کے بعد جو ہے اگلی آیات کے اندر جو ہے مزید جو ہے وہ ذکر ہے کہ بعض دفعہ انسان اللہ کی اطاعت چھوڑ کر دوسری اطاعتیں جو ہے وہ اختیار کرتا ہے، طاغوت کی اطاعت جو ہے وہ اختیار کرتا ہے۔ اب قرآن کے اندر بہت ساری ٹرمینالوجی ہمیں ملتی ہیں، الہ ہے، رب ہے، طاغوت ہے، ان کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، ان کے پیچھے ایک خاص جو ہے وہ پس منظر ہوتا ہے، تو اس کو جاننا بھی جو ہے وہ ضروری ہے۔ بعض دفعہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ جو ہے ایک آیت کو استعمال کر کے خواہ ایک پروپیگنڈے کے طور پہ وہ چیز جو ہے وہ کی جاتی ہے، ہمیں پورا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی مفسرین نے جب بھی انہوں نے قرآن کی تفسیر کو بیان کیا، اس کے بیک گراؤنڈ کو بیان کیا، اس کے شان نزول کو بیان کیا، ایک آیت کی دوسری آیت سے تعلق کو، ایک رکوع کی دوسری رکوع سے ساتھ تعلق کو بتایا گیا، یہ کیوں نازل ہوئی، کس بیک گراؤنڈ میں نازل ہوئی، کس کنٹیکسٹ میں جو ہے وہ نازل ہوئی، صورتوں کا آپس میں ربط اسی وجہ سے ہمیں ملتا ہے۔ پورا قرآن ایک کنیکٹڈ ہے، تو جب بھی قرآن کو دیکھا جائے تو ایز اے ہول اس کو دیکھا جائے، اس کے میسج کو دیکھا جائے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے کی تفسیر کو بیان کرتا ہے، ایک آیت دوسرے کی تفسیر کو بیان کرتی ہے۔ ایک آیت اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ اس موضوع پر دوسری آیات کو بھی پڑھیں، آپ کو وہ پوری پکچر آپ کے سامنے جو ہے وہ آ جائے گی۔ تو میسج یہ ہے، پیغام یہ ہے کہ قرآن کی جو بگر پکچر ہے جو قرآن نے پیش کی ہے، اور اسی طرح قرآن کی بہترین تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، بہترین جو ایک چلتا پھرتا قرآن تھا، ہی واز لائک اے واکنگ قرآن، تو اس کو بھی سامنے رکھ کر قرآن کو سمجھا جائے۔ مفسرین نے اس کے لیے اصول تفسیر جو ہے بھی وضع کیے ہیں۔ امام ابن تیمیہ نے 10 اصول جو ہے وہ بیان کیے تفسیر کے، جو کہ بہترین اصول ہیں۔
اگر ان کو سامنے رکھ کر انسان تفسیر کو پڑھے سمجھے تو اس کے جو ہے کہ یہ میں نے وہ یہی ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے کچھ بیان کیے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ قرآن کو قرآن کے ذریعے سمجھا جائے، قرآن کا ایک حصہ دوسرے کی تفسیر بیان کرتا ہے، قرآن کو حدیث کے ذریعے جو ہے وہ سمجھا جائے، قرآن کو اقوال صحابہ کے ذریعے جو ہے وہ سمجھا جائے۔ عبداللہ بن عباس نے بھی قرآن کی تفسیر بیان کی، عبداللہ بن مسعود بھی بہت بڑے عالم صحابی تھے، تو یہ عبداللہ بن عمر جو ہے وہ بھی انہوں نے جو ہے وہ اپنے اجتہادات کو بیان کیا، اپنے قرآن جس طرح انہوں نے دین کو سمجھا اس کو جو ہے وہ بیان کیا۔ ان کو عباد اللہ ثلاثہ کہتے ہیں، یعنی وہ عبداللہ تین جن کے نام ایک ہی ہیں، عبداللہ تینوں کے نام ہیں، آگے ان کی جو ہے عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، تو یہ جتنے اور صحابہ کرام نے ظاہر ہے کہ انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں آپ کے ساتھ، کسی نے 23 سال گزار دیے، کسی نے تھوڑا زیادہ وقت گزارا، کسی نے تھوڑا وقت جو ہے وہ گزارا۔ اب اگر ان کے درمیان اختلاف ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین میں سے ہیں اور بہت زیادہ علم کے اندر انہماک اور رسوخ پیدا کیا، اور ان کی آراء بھی ہمیں جو ہے وہ کتابوں کے اندر جو ہے وہ ملتی ہیں۔ تو اب جب صحابہ کے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو نحن نختفر، وی ہیو اے چوائس، ہم ان میں سے کسی رائے کو بھی لے سکتے ہیں۔ تو ہاں، جہاں قرآن و حدیث کی بات ہے علی الرأس والعین، وہ تو سر آنکھوں پر، اور صحابہ کرام جو ہے وہ جنہوں ان کی رائے کے اندر ہم چوز کر سکتے ہیں، ایک کی رائے لے لیں، دوسرے کی رائے لے لیں، تو یہ ہمیں تفسیر کے اندر یہ اصول جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ اسی طرح جو بھی بندہ تفسیر جو ہے وہ پڑھ رہا ہے اس کو عربی لینگویج سے تھوڑی مانوس ہونا چاہیے، وہ ہسٹری جو اس دور کی تھی، زمانہ جاہلیت کے اندر کیا ہوتا تھا، کون سے کسٹمز تھے، رسوم و رواج تھے، تو وہ سارا بیک گراؤنڈ جب ہوگا تو انسان بہتر انداز میں قرآن کو جو ہے وہ سمجھے گا۔ اس لیے کہ بعض دفعہ صرف ٹرانسلیشن پر ریلائے کرنے سے آدمی قرآن کے مفہوم کو نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ ایک دوسری لینگویج ہوتی ہے جس کے اندر وہ ٹرمینالوجی ایک لفظ میں نہیں انسان سمجھ سکتا جس کا وہ مقصد اور مدعا ہوتا ہے۔ تو اب لفظ نماز ہے قرآن کے اندر، صلاۃ، یہ نماز کے لیے بھی استعمال ہوا، یہ درود شریف کے لیے بھی جو ہے وہ استعمال ہوا، دعا کے لیے بھی جو ہے وہ استعمال ہوا، تو ایک ہی لفظ ہے لیکن اٹ ہیز ملٹیپل میننگس۔ تو یہ ہمیں وہ سارا بیک گراؤنڈ جب انسان پڑھتا ہے، پوری تفسیر کے اس تناظر کو دیکھتا ہے، تو پھر انسان کو بات جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ بغیر استاد کے قرآن کو پڑھتا ہے تو شیطان اس کا استاد بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ بعض ایک ہے پرائمری لیول، وہ جو الحمدللہ ہم بالکل واضح طور پر سمجھ سکتے ہیں، ایک ہے اس کے اندر ڈیپ انڈرسٹینڈنگ، کمپریہنشن، تدبر، ریفلیکشن، اس کے لیے ہمیں ان علوم کی بھی ضرورت ہے، استاد کی رہنمائی کی بھی ضرورت ہے۔ تو یہ جب بھی انسان قرآن کو پڑھے تو ان اصولوں کو سامنے ذہن کے اندر جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔